रिकॉर्डिंग पाती है जी। क्यों सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं इस वक्त लाहौर में माल रोड पर एक बड़ा पुराना मशहूर रेस्टोरेंट है, ईट एंड सिप, उस पर बैठा हूँ। ये जब मैं यहाँ पे था शुरू में जर्नलिज़म में, तो सहाफ़ियों की ये हमाजगा होती थी। इसका जो शाशलिक है और इसका जो बर्गर है, हमारे दोस्त हैं ये इकबाल शाह साहब, उनका ये होटल है। और ये मैं इनकी कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, यकीन करें एक दफ़ा खाएंगे ना आप बार बार यहाँ पर आएंगे खाने के लिए। लाहौर वैसे ही बड़ा मशहूर है खानों के लिए। और अभी ये शाम का वक्त है, यहाँ पर इधर मैं बैठा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं शांज़-एलीज़े स्ट्रीट पर बैठा हूँ। ये लाहौर की माल रोड है और ट्रैफिक जा रही है, लोग चल रहे हैं, अच्छी हवा है यहाँ पे, खाने पीने की चीज़ें एक बिल्कुल जितनी मर्ज़ी तल्ख़ है आपकी ज़िंदगी, लेकिन यहाँ पर बैठ के आप सारी तलखियाँ आपकी ख़त्म हो जाती हैं। और आज तो दिन भी बड़ा ज़बरदस्त था। इससे पहले हम लोग फ्लैटिज़ में थे, वहाँ पर वकला की वो जो टॉप 50 लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान, उनकी ज्यूरिस्ट राउंड टेबल, और बड़ा उसमें पाकिस्तान की जो इस वक्त आइनी क्राइसिस है उस पर बात हुई। फिर उसके बाद एतजाज़ साहब से एक अलहदा भी हमारी गुफ्तगू हुई। बड़ा माहौल जो है ना इस वक्त बना हुआ है ये पाकिस्तान में, सीधी सी एक डिवाइड हो गई है। जो लोग उमरता बंदयाल के साथ खड़े हैं वो आइन की बालादस्ती चाहते हैं, क्योंकि बंदयाल साहब कहते हैं कि आइन के मुताबिक 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होना चाहिए पंजाब और केपी की असम्बली का। जबकि जो मुखालिफ ग्रुप है वो कहता है नहीं जी, आइन में लिखा तो ज़रूर हुआ है, लेकिन हालात का तकाजा ये है कि इसको इस तरह से कर लें। तो यही नज़रिया ज़रूरत है जो जस्टिस मुनीर के ज़माने में इनकॉर्पोरेट हुआ मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में, और उसका खमियाजा हम अभी तक भुगत रहे हैं। लेकिन आज़म चौधरी साहब, मैंने आपसे कहा, मेरे साथ हैं, लाहौर प्रेस क्लब के सदर भी हैं, नॉन यहाँ के बड़े पुराने सहाफ़ी हैं, लाहौर की जो पूरी जो मैनिपुलेशंस है उसको समझते हैं। शहबाज शरीफ साहब आज इधर शदर्रा में हॉस्पिटल में चले गए, इधर उधर आटा बांट रहे हैं और बड़ा लोगों के साथ उसी तरह मिक्सअप होने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वज़ीर आला जब वो थे तो और करते थे। उनकी पॉलिटिक्स क्या चल रही है। लाहौर जो गढ़ था इतना बड़ा मुस्लिम लीग नून का, अब यहाँ पर हर तरफ पीटीआई ने झंडे गाड़े हुए हैं। हुआ क्या ये ज़रा, और अब इस वक्त क्या सोच रहे हैं शहबाज साहब और पीटीआई नून लीग वाले, ज़रा पूछते हैं आज़म साहब से। आज़म साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े मसरूफ़ आदमी हैं आप, लेकिन क्योंकि रात का वक्त है और मौसम बड़ा अच्छा है और आपकी आंखें पूरी तरह खुली हुई हैं, तो मैंने सोचा कि चंद आपसे सियासी सवाल कर लें। ये मॉडल टाउन में क्या चल रहा होगा? मरियम बाहर चली गई हैं, नवाज शरीफ बाहर हैं, रात आसिफ अली जरदारी एक सवाल के जवाब में कह रहे हैं कि शहबाज नायल हो सकते हैं, और अगर वो नायल हुए तो अगला वज़ीर आज़म ऐसा आ सकता है जिसका डोमिसाइल सिंध का हो। तो चल क्या रहा है? शुक्रिया समी साहब। समी साहब, मैं समझता हूँ कि ये जब से रजीम चेंज हुई है तो पीडीएम की तमाम जमातों में से अगर कोई लूज़र जमात है तो वो मुस्लिम लीग नून है। आप लाहौर के अंदर बैठे हैं, आपने लाहौर के अंदर जर्नलिज्म भी की है। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, ये मुस्लिम लीग नून के गढ़ समझे जाते थे। इस वक्त इन चारों अज़ला के अंदर अगर आप थोड़ा सा फिरें, लोगों से मिले, तो समझ आती है कि मुस्लिम लीग नून बिल्कुल अपने उसके पाँव उखड़ चुके हैं। यही असल वजह है कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन में नहीं जाना चाह रही। एक चीज़ और इसमें मेरा एक सवाल है। 2018 में यहाँ से 10 अजला में मुस्लिम लीग नून ने स्वीप किया, उसके बाद हुकूमत उनकी नहीं आई, तो उनकी पॉपुलैरिटी या उनके वोट बैंक को तो नुकसान नहीं हो सकता था, क्योंकि वो तो हुकूमत में ही नहीं थे। और 13 इलेक्शन भी जो उस्मान बुज़दार के थे ज़माने में, वो नून लीग ने जीते 22 इलेक्शंस। हुआ क्या, इक़्तिदार में भी नहीं आए, अपोजिशन में थे, तो अचानक वो इतनी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई। किया क्या इन्होंने? इनका आपको क्या लगता है कि असल जुर्म क्या है इनका? असल जुर्म यही है कि एक अपने आप को डेमोक्रेटिक भी कहना, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक जब आप हरकतें करेंगे, आप जब रजीम चेंज आपने किया है तो आपने देखा है कि लोगों ने उसको बुरे तरीके से मुस्तरद किया है कि इस तरह हुकूमत का ख़त्म करना पाकिस्तान की जो अवाम है उसको एक्सेप्ट नहीं है। वो अगर मैं ये कहूँ कि जो इमरान खान ने बयानिया बनाया कि मुझे एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी में मुझे हटाया गया है क्योंकि मैं जो गैर मुल्की मफादात हैं उनको तरजीह नहीं देता था,
اور یہ جو سارے لوگ ہیں یہ غیر ملکی آقاؤں کے لیے کام کرتے ہیں, زیادہ ان کی بات سنتے ہیں, یہ بیانیہ لوگوں نے مان لیا. سمی صاحب ایسے ایک بات کہوں, عمران خان بیانیہ بنانے کے ماہر ہیں. یہ جو یو ٹرن کی بات کرتے ہیں نا, یہ سیاست ہے. سیاست کے اندر انہوں نے جو بیانیہ بنائے انہوں نے بیچا ہے اس کو. یہ بیچنا آتا ہے عمران خان کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون یہاں پہ, لیکن نواز شریف اور مریم نواز یہ بھی تو بیسٹ خریدار ہیں. سو اگر طے کر لیں کہ یہ چیز ہم نے لینی ہے تو اس کو خرید لیتے ہیں, جانے نہیں دیتے کہیں. نہیں, لیکن ان کا چھوڑا ہوا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو, جو عمران نے آپٹ کیا وہ انہی کا بیانیہ تھا نا. عمران نے جب اس کو اٹھایا ہے, عمران نے اس کو اس طریقے سے سیل کیا ہے کہ آج یہ ان کے پاس آگے بیانیہ کوئی نہیں بن رہا. اب دیکھیں جتنے بیانیہ یہ بنا رہی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, ہر بیانیہ اڑ رہا ہے عمران کے بیانیہ کے سامنے. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ عمران اگر حکومت میں رہتے تو شاید آج عمران کا ٹکٹ لینے کے لیے کوئی نہ آتا. لیکن عمران کے جانے کے بعد یہ ایک سال کے اندر پی ڈی آئی کی گورنمنٹ نے, یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جو عوام کے ساتھ جو کیا ہے, آج اس وجہ سے ان کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. آج آٹے کے لیے لوگ مر رہے ہیں. آج آپ اپنے گھر میں اندر روزہ نہیں کھول سکتے لوگ, اتنی تنگی, اتنی مشکلات ہیں. یہ اس کی وجہ ہے. یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ سارے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. بھئی اگر حقائق دیکھیں گے نا تو سارے لوگ عمران کے ساتھ نہیں ہیں, یہ سارے لوگ آپ کے خلاف ہیں بیسیکلی, کیونکہ ان کی روٹی پوری نہیں ہو رہی آپ کی پالیسیوں اور آپ کی حرکتوں کی وجہ سے. اور آج آپ آج بھی اس چیز کا ادراک کرنے کو تیار نہیں ہو کہ ان لوگوں نے بجلی کا بل کیسے دینا ہے, انہوں نے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے, انہوں نے اپنا علاج کیسے کرانا ہے, انہوں نے اپنا چولہا کیسے جلانا ہے. جب تک آپ اس چیز کا ادراک نہیں کرتے آپ کا یہی حال ہوگا. اچھا اعظم, آپ پولیٹکس میں بھی بہت کچھ جانتے ہیں, لیکن آپ کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ آپ کرائم رپورٹنگ کے بڑے ماہر ہیں. آپ کو پتہ ہے پولیس کے اندر جو لوگ ہیں وہ کیسے ہیں, انویسٹیگیشن کیسے ہوتی ہے, اٹھایا کیسے جاتا ہے, پکڑا کیسے جاتا ہے. بہت الزام لگ رہے ہیں کہ جی لوگ اٹھاتے ہیں, بظاہر پولیس والے ہوتے ہیں, اس کے بعد جو کسٹڈی کے اندر ٹارچر ہے وہ کچھ اور لوگ کرتے ہیں آ کے. آپ نے انویسٹیگیٹ کیا کہ یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ سمی صاحب, اس دور کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جتنی ہم نے دیکھ لی ہیں میں نے اپنی پوری لائف میں نہیں دیکھی, اور اس پہ بار بار ہم چیخ و پکار بھی کرتے ہیں. آپ تو بہت زیادہ اس پہ ووکل ہیں, بولتے ہیں. دیکھیں ارشد شریف کا شہید کرنا, اس کو ضلع شاہ کو مارا جانا. چلیں ضلع شاہ تو ایک سیاسی کارکن تھا, ارشد تو ایک بالکل محب وطن جرنلسٹ اور جو ٹو دی پوائنٹ اپنی بات کرنے والا بندہ تھا. اسی طرح آپ جیسے بہت سارے ہمارے جرنلسٹ دوست جن کے اوپر بے تحاشا مقدمات درج کیے گئے, جن کو اٹھا لیا جاتا تھا, ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا وہ کہاں جاتے ہیں. ہم نے ایسی صورتحال ماشاء اللہ کے دور میں بھی نہیں دیکھی. یہ صرف اس مقصد کے لیے اٹھایا جا رہا ہے, اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف ان کا مقصد واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی بندہ بولے نہ, کوئی بندہ موجودہ حکومت پر تنقید نہ کرے, کوئی بندہ اس وقت اداروں کے کردار کے اوپر بات نہ کرے. صرف یہ مقصد ہے, جو بھی بات کرے گا اس کے ساتھ یا مقدمہ درج ہوتا ہے یا اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اچھا, یہ اب بالکل ایک لڑائی ہے اس وقت سپریم کورٹ اور پی ڈی ایم کے بیچ, اور اس کو نون لیگ نے کوشش کی ہے کہ پارلیمنٹ ورسز سپریم کورٹ کی لڑائی بنا دی جائے. آپ کا کیا خیال ہے, کیا لگتا ہے کہ اس پوری گیم میں آئین پاکستان کو فالو کرنے والے جیتیں گے یا نظریہ ضرورت والے حاوی آ جائیں گے؟ سمی صاحب, چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آئین جو ہے اس کی پاسداری کرنے والے وہ جیتیں گے. آج آپ جس جگہ سے ہو کے آئے ہیں فلیٹیز کے اندر, آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں آئین کے جو ماہر وکلا ہیں, جو کانسٹیٹیوشنل وکلا ہیں, وہ تمام ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ آئین کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ ہے وہ ریاست کو کمزور کرنے کی یا ریاست کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے, اس لیے وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان میں آئین کی ہی سپرمیسی ہوگی اور آئین جیتے گا. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے جرنلسٹ ہے, چاہے وکیل ہے, چاہے کوئی عام آدمی ہے, اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ ابھی محبت سے ایک چائے کافی لے کے آئے ہیں تو شاید اسکرین کے آگے آ گئے ہوں, اس کی میں معذرت خواہ ہوں. آپ دیکھ رہے تھے اب یہ عباس شبیر بھی میرے ساتھ ہیں, رضوان گلزئی بھی, دونوں بڑے زبردست جرنلسٹ ہیں. عباس, مجھے یہ بتاؤ کہ تم لاہور میں بڑا عرصہ یہاں پہ کرتے رہے ہو جرنلزم, بعد میں اسلام آباد گئے ہو. لاہوریے بدل گئے ہیں. لاہوریے پہلے بھٹو کے ساتھ تھے, پھر نواز شریف کے ساتھ ہوئے, لیکن آج لاہور میں جو توتی بول رہا ہے, جو ڈنکا بج رہا ہے, وہ ہے عمران خان کا. کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ بڑی ہسٹورک پلیس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مسجد شہداء ہے, آگے ہائی کورٹ ہے, اس سے پیچھے پنجاب اسمبلی ہے. 2007 کی جو وکلا تحریک تھی وہ یہیں سے اس تحریک کو بوم ملا تھا. لاہور ہائی کورٹ میں افتخار چودھری اس وقت آئے تھے, اور جو کراؤڈ انہوں نے پل کیا تھا اس کے بعد ہی جو تحریک ہے, جو یہ اعتزاز احسن صاحب سے آپ نے بڑا زبردست آج انٹرویو کیا, پرانی انہوں نے بڑی یاد تازہ کی, آئندہ کی انہوں نے اسٹریٹجی بتائی
کہ وہ کس طریقے سے اس تحریک کو آگے لے کے چلیں گے. ابھی ساؤدرن ناردرن جو فیسز ہیں اور جو ان کے ہیڈز ہیں وہاں سے انہوں نے وکلا کو نکالنا ہے. سمیع صاحب لاہور تاریخی جگہ ہے اور لاہور سے ہی ٹرن ڈاؤن ہو رہی ہیں چیزیں. وکلا تحریک آپ دیکھیے گا کہ اسی شہر سے ہی شروع ہوگی اور شہباز شریف حکومت کا اسی شہر سے خاتمہ ہوگا. سمیع صاحب یہ روئیں پٹیں چیخیں ہوگا وہی جو پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون کہتے ہیں. رضوان صاحب یہ تو بڑے جذباتی ہیں عباس شبیر صاحب, اور انہوں نے تو بالکل روئیں پٹیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ بڑے سازشی سے لوگ ہیں اور اس وقت بار بار تاثر دیتے ہیں کہ پاکستان کی فوج ہمارے ساتھ ہے. ہر چوتھے دن وہ سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلا لیتے ہیں, بھلے اپنی مرضی کے اعلامیے انہیں نہیں ملتے, لیکن یہ کوشش پہ کوشش ان کی جاری ہے. یہ اتنا بڑا سازش اور اتنے یہ مالدار لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے ہیں. عمران بیچارہ جو ہے پاکستانی لوگوں کی طاقت ہے, اس کے ساتھ کر پائے گا مقابلہ ان سب کا؟ دیکھیں ابھی ہم جب آ رہے تھے اعتزاز صاحب کا جو آپ نے انٹرویو کیا اس میں انہوں نے کہا کہ کلیئر ڈیوائیڈ ہو چکی ہے. جو لوگ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں وہ ایک طرف ہو گئے اور جو آئین شکن ہیں وہ ایک طرف ہو گئے. یہ جو آئین شکن ہے جو پارلیمنٹ کو استعمال کر رہے ہیں بیسکلی اپنا وجود بچانے کے لیے, ان کا تو وجود داؤ پر ہے اور اس کے لیے وہ ہر حد تک جائیں گے. لیکن سر یہ جس طرح سے لوگوں نے اپنا ریئیکشن دکھایا ہے, جس طرح سے رسپونڈ کیا ہے, اور جس طرح سے خاص طور پہ آج وکلا نے اس کو اب لیڈ کر رہے ہیں. اعتزاز صاحب ایک بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان سازشوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ بالکل سر, اب جہاں عوام آ جائے وہاں پہ کوئی طاقت نہیں اس کا مقابلہ کر سکتی, اور جہاں پر وکلا اور پھر آئین کے لیے جد و جہد کی بات ہو وہاں پہ کوئی بھی مافیا, کوئی بھی طاقتور, کوئی بھی سیاسی لوگ بے شک جس طرح کا بھی پروپیگنڈا کریں, سازش کریں, پارلیمنٹ کو استعمال کریں, صحافیوں کو استعمال کریں, عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں. اور لاہور کی بات کریں سر, لاہور سے ہی تحریک پاکستان کا آغاز ہوا تھا, اور یہ جو اب آئین بچاؤ تحریک ہے آج یہاں سے اس کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ اب رکنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پوری کوششیں ہوں گی, پوری ایفرٹس ہوں گی, لیکن سر ہمیں تو آپ کی ان باتوں سے موٹیویشن ملتی ہے کہ الیکشنز آر گوئنگ ٹو بی ہیلڈ مائی ڈیئر, الیکشنز آر گوئنگ ٹو بی ہیلڈ. دیکھیں بڑا یہ جوان جو ہیں بڑے جذباتی ہیں, اور ادھر یہ بات صحیح ہے کہ جب لاہور اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو پورا پاکستان کھڑا ہو جاتا ہے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. مجھے 2011 کا وہ لاہور کا جلسہ یاد ہے, عمران خان کا وہ پہلا جلسہ تھا جس میں لاہوری آئے تھے. اس طرح سے آئے تھے کہ ماضی کے جلسوں کی جو تاریخ تھی اس کو انہوں نے پلٹ کے رکھ دیا تھا, اور اس دن یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب عمران کا ایرا پاکستان میں آنے والا ہے, اور اب عمران کو پاور میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور عمران نے بھی اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا تو نے ان لاہوریوں کو جگا دیا ہے, کیونکہ جب لاہوریے جاگ جاتے ہیں پھر پاکستان جاگ جاتا ہے. اور ہم اس وقت ابھی لاہور کے اندر بھی جو لاہور کا دل ہے مال روڈ وہاں پر ہیں, اور عباس شبیر نے ویری رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس طرف مسجد شہداء ہے, اس کے آگے ہائی کورٹ ہے, اس طرف پنجاب اسمبلی ہے, چیف منسٹر ہاؤس ہے, اور یہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں ایٹ اینڈ سپ, یقین کریں بڑا زبردست ریسٹورنٹ ہے. ایک دفعہ کھانا ابھی کھا کے یہ ہم بات کر رہے ہیں, اور یہ بات کرتے کرتے بھوک لگ گئی ہے, تو میں ڈیفینیٹلی اس کے بعد پھر دوبارہ وہ سب کچھ کھاؤں گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.